इसका हुलिया बिगड़ गया है क्योंकि इसने अहले बैत अलैहिस्सलाम के फजाइल से पता चला कि नकली सैयद है ना। सब कुछ नकली, सब कुछ आया इसने नकली पढ़ा, इसका अहले सुन्नत इद्दा नकली है, हदीस इसकी नकली है। सही अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक शाह जी हैं जो कि कहते हैं कि वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, लेकिन हज़रत इमाम हसन की इमामत को नहीं मानते, उनके नसब को तो मानते हैं और ये भी कहते हैं कि हम सैयद हैं, और जिनके घराने से चले आ रहे हैं उन्हीं को नहीं मान रहे। बड़ी अजीब बात है, मौला अली अलैहिस्सलाम की इमामत को नहीं मानते। तो ये शाह साहब जो है अल्लाह यारी साहब से मुनाजरा इस बात पर कर रहे हैं कि कुरान पाक में अहले बैत अलैहिस्सलाम की इमामत कहाँ है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि कुरान अहले बैत के साथ है, अहले बैत कुरान के साथ है, कुरान और अहले बैत कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। खैर, तो ये बातें अहले बैत अलैहिस्सलाम को इन्होंने छोड़ दिया, लेकिन ख़ुद को जो है अपनी दुनिया में शान बढ़ाने के लिए, दुनिया से इज़्ज़त लेने के लिए ख़ुद को सैयद कहने लग गए, लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम से दूरी रही। बहरहाल ये वीडियो बड़े गौर व फिक्र से देखिएगा, और ये वीडियो दिखाने से पहले आपको बताते चलें कि ये वीडियो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। इस वीडियोस को आप देखकर कोई नतीजा निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बिस्मिल्लाह, वीडियो का आगाज़ करते हैं। सुन लो सैयद बादशाह, आपने कहा कुरान से दिखाओ, आप अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मनों के साथ दे रहे ना, आप सैयद ना कहलाएं आपको। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है तो बकरी दाखिल हुई है, बकरी ने असली कुरान को खा लिया है। भाई ये आयत ज़ाया हो गई है आपके कुरान से। पहली बात यह है कुरान को खा लिया है। इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा लहू लहाफ़िज़ून, आयत भी आयत भी गलत पढ़, क्या अल्लाह आयत भी गलत पढ़ लिया। अपने नाम का सीगा नहीं बता सकता तू मुझे, मैंने कैसे गलत पढ़ लिया? बता ना कैसे गलत पढ़ा है। दोबारा पढ़ के शाह साहब दोबारा पढ़ के सुना दें, दोबारा सुना दो। इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा लहू लहाफ़िज़ून व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आयत गलत पढ़ा आपने। चलें कोई बात नहीं, अब सुन लो भाई, आयत वही है, तर्जुमा भी वही है, सीगा हाँ, तो फिर ठीक है भाई, ठीक है भाई कि आप कहते हैं कुरान मजीद से इमामत दिखाओ। क्यों नाम क्यों अहले सुन्नत रखा है? जब आप कहते हैं कुरान से दिखाओ तो देखो कि आपको चाहिए था कि कुरान या सुन्नत से दिखाओ। जब आपने कहा सिर्फ कुरान से चाहिए तो फिर मुझे बताओ कि आपने नाम क्यों अहले सुन्नत रखा है? सही। ओ भाई, जो कहता है सिर्फ कुरान से दिखाओ, ओए नाम पर हक नहीं है कि नाम अहले सुन्नत रखो। फिर नाम कोई पता चला ना, सब कुछ इनका फ्रॉड है। नाम भी अहले सुन्नत इन्होंने फ्रॉड पे रखा है। हम अहले सुन्नत हैं, हम अहले सुन्नत हैं। अब भाई देखो, अब सुन लो, ये देखो कुरान से दिखाता हूँ। अब भाई ना ये रुकता है, कुरान से दिखाता है महाजरीन। मैंने पगड़ी वाले दिखाओ, तस्बीह उतारो, तस्बीह उतारो पगड़ी से। क्या इस्तेमाल शक्ल बताए, तस्बीह लगा दी पगड़ी पे, उतारो। ये देखो, चलो ये बताओ, मौला अली अलैहिस्सलाम के कातल और हुसैन अलैहिस्सलाम के कातल कौन अपनी थे? कुरान से दिखा। इमामत देखो, इमामत देखो, इमामत तक को जी। सही मुस्लिम, खामोश खामोश, सही मुस्लिम बाबू फदाइल अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयशा से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ लाए। हदीस नंबर 2424 मुस्लिम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। वो उनके पास कमली थी, कमली में जीनों की शक्ल बनी हुई थी, काले ऊन की कमली थी। फजा अल हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम फअदखला, इमाम हसन अलैहिस्सलाम आए, उनको कमली के नीचे दाखिल फरमाया। सुम्मा जा अल हुसैन फदखला मअह, फिर हुसैन आए। ओए ये सही असली सैयद है, इमाम हुसैन साहब का नाम देखकर मुंह सर्व कर रहा है। आय 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 आय, असली सैयद का पता चलता है ना। मौला, मेरे मौला का फजाइल सुन के इसका शक्ल का रंग बिगड़ गया। देखो ये कहता मैं सैयद हूं। फजा सुम्मा जा अल हुसैन अलैहिस्सलाम फदखला मअह, फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुए, उनको भी कमली के नीचे दाखिल फरमाया। सुम्मा जाअत फातिमतो सलामुल्लाह अलैहा फअदखलहा, फिर फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आई, उनको कमली के नीचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाखिल फरमाया है। नकली सैयद का पता चल रहा भी। सुम्मा जाअ अली अलैहिस्सलाम फअदखलह, फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उनको भी कमली के नीचे दाखिल फरमाया है।
ثم قال پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سب کو کملی کے نیچے داخل فرمایا. پھر اس آیت کی تلاوت کی ہے انما یرید اللہ, یہ اللہ کا ارادہ ہے. خاموش خاموش, آپ نے کہا قرآن سے دکھاؤ نا. میں امامت قرآن سے دکھا رہا ہوں, میں امامت قرآن سے دکھا رہا ہوں. دیکھو اس کی اس کا حلیہ بگڑ گیا, اس کا حلیہ بگڑ گیا ہے کیونکہ اس نے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سے پتہ چلا کہ نقلی سید ہے نا. سب کچھ نقلی, سب کچھ آیا اس نے نقلی پڑھا. اس کا اہل سنت ادعا نقلی ہے, حدیث اس کی نقلی ہے. صحیح مسلم حدیث میں یہ ہے کہ بھئی میں اس حدیث کو پڑھ رہا تھا کہ برس پڑھے تھے. حدیث نمبر ہے 2424, باب فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, امام علی علیہ السلام, امام حسن, امام حسین علیہ السلام کملی کے نیچے جمع ہو گئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا, قرآن پڑھنا آتا نہیں آتا. وہ قرآن کی تفسیر جانتے ہیں نہیں جانتے, قرآن کی تعویل جانتے ہیں نہیں جانتے, وہ قرآنی آیات کے مصداق کو وہ جانتے ہیں, آپ جانتے ہیں سید بادشاہ. اور بھائی یہاں پہ آپ دو راہیں پر ہیں. رسول کی تختیہ کریں گے, تکذیب کریں گے, آپ کافر. رسول کو مانیں گے تو شیعہ مذہب ثابت. مجبوری آپ کی بہت عظیم ہے, مجبوری آپ کی بہت بڑی بات ہے. بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کریں گے, کافر ہو جائیں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں گے تو شیعہ مذہب ثابت ہوگا. اے بڑی مجبوری ہے ان کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجتن پاک کو کملی کے نیچے جمع کر کے فرمایا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آیت کا ترجمہ کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ازلی ابدی ارادہ ہے کہ یہ اللہ خود کرے گا یہ کام, اور یہ کام صرف آپ کے لیے کرے گا, کسی اور کے لیے نہیں کرے گا. وہ کام کیا ہے کہ آپ لوگوں میں سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کرے گا, چاہے وہ ناپاکی شرعی ہو, چاہے وہ ناپاکی عرفی ہو, چاہے وہ ناپاکی ظاہری ہو, چاہے وہ ناپاکی پلیدی باطنی ہو. اللہ تعالیٰ اس سب کو اللہ خود دور کرے گا, نہ کہ کوئی اور دور کرے, خود دور کرے گا. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اور آپ کو اللہ تعالیٰ جتنی اللہ کی طاقت ہے, اللہ کی طاقت بے انتہا ہے. یہ تطہیرہ اہل علم کو پتا ہے کہ یہ مفعول مطلق ہے, اور مفعول مطلق آتا ہے تاکید کے لیے, مبالغہ کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے نہایت پاک بنائے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ کام میں نے خود کیا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کو اسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ اللہ خود, نہ کہ کوئی اور, اللہ خود ہر قسم کی ناپاکی, شرعی ناپاکی, گناہ ہے, بری باتیں ہیں, بری اخلاق ہیں, ظاہری ہوں, باطنی ہوں, عرفی ہوں, ہر قسم کے اہل بیت علیہ السلام سے دور کیا, ان کو پاک و پاکیزہ بنایا. تو اہل بیت علیہ السلام کے قول میں, ان کے فعل میں, ان کے کلام میں, ان کے قیام میں, ان کے قعود میں, ان کے چلنے میں, ان کے پرنے میں کسی قسم کی کوئی خطا نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی گناہ نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی عیب ہی نہیں ہے. سراسر نور, سراسر پاک ہے. آپ نے کہا امامت ثابت کرو, میں نے امامت سے بڑھ کے ثابت کیا. اور بھائی جو اس طرح ہے کہ جب کبھی خطا اس کے قول میں نہیں ہے, قرآن سے ثابت کرو نا امامت. نام چینج کرو, اہل سنت نہیں کہلا سکتے, اہل سنت ہم ہیں. کیونکہ اگر تم اہل سنت کو کہتے ہیں قرآن یا سنت سے ثابت کرو, تم نے کہا صرف قرآن سے ثابت کرو, تو اس کا مطلب سنت کو نہیں مانتے. سنت کو تو بنی امیہ نے لکھا ہے نا, آپ نے خود کہا. تو پھر اہل بیت علیہ السلام کے نہ فعل میں, نہ قول میں, نہ چلنے میں, نہ پرنے میں, نہ امر میں, نہ نہی میں, نہ اخبار میں, نہ انشاء میں کسی قسم کا کوئی خطا نہیں ہے. ہر چیز ان کی صحیح ہے. امامت اسی کو کہتے ہیں شیخ صاحب, امامت اسی کو کہتے ہیں جس کا ہر قول واجب الاتباع ہو, صحیح ہو. امامت اسی کو کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کملی کے نیچے جمع کر کے بتا دیا کہ پنجتن پاک کون ہے, اہل بیت کون ہے, مطہر کون ہے, معصوم کون ہے. وہ سید بادشاہ صاحب غضب میں, اور کیا کیوں غضب میں؟ کیونکہ میں نے اہل بیت پنجتن پاک علیہ السلام کے فضائل بیان کیا نا. غصہ کس بات پر ہے؟ میں نے فضائل سنا ہے, برداشت نہیں ہو رہا, چہرہ کالا ہو گیا. کتنے غضب سے بات کی, 1 منٹ بھی بات نہیں کر سکا غضب کی وجہ سے, اور کہتے میں سید ہوں, امام حسن علیہ السلام کی نسل سے ہوں. اوے کیسے ان کی نسل سے ہو؟ کیونکہ فضائل تم سے برداشت نہیں ہو رہے. سید بادشاہ, اب سید بادشاہ کہتے ہیں ان کی پاکیزگی ہے, امامت نہیں ہے. تو سمجھ نہیں آئی تم کو بات سید بادشاہ. امت میں سب امت کا اجماع ہے کہ صحابہ معصوم نہیں ہے, صحابہ سے خطا ہو سکتا ہے, صحابہ کے قول میں, فعل میں خطا ہو سکتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ پنجتن پاک کے قول و فعل میں خطا اگر کا احتمال کوئی کر دے وہ خود کافر ہے. امت کا اجماع ہے کہ صحابہ کے قول و فعل میں خطا ہو سکتا ہے, گناہ ہو سکتا ہے, فسق ہو سکتا ہے. قرآن گواہی دے رہا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی ہے کہ پنجتن پاک کا ہر قول صحیح ہے, ہر فرمان اللہ کے مرضی کے مطابق ہے, قرآن کے مطابق ہے. امامت اسی کو کہتے ہیں. سید بادشاہ تمہیں سمجھ نہیں آئی, ایک ہے جائز الخطا, ایک ہے معصوم عن الخطا. امام کون امام ہوگا؟ مسلمانوں مجھے سمجھا دو. اس کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ امامت ثابت ہوا یا نہیں ہوا. کہتا پاکیزگی ثابت ہوا, امامت ثابت نہیں ہوا. شہید بادشاہ عقل سے استعمال کرو. جب عصمت ثابت ہوئی ہے, جب پاکیزگی ثابت ہوئی ہے, تو وہ امامت خود بخود ثابت ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر امر دائر ہو,
آپ کے پاس چوائس ہو کہ ایک جائز الخطا کی اتباع کریں جو غلط بات بھی کر سکتا ہے, اور ایک جو ہمیشہ صحیح کرے گا اس کی اتباع کس کی کرو گے؟ ہاں آپ کا پتہ ہے, آپ ہمیشہ اس جائز الخطا بلکہ جو سب سے فاسق ہوگا اسی کی اتباع کریں گے آپ, کیونکہ آپ کو چڑھ ہے پنجتن پاک سے. لیکن جو عاقل ہیں, جو آخرت سے ڈرتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ صرف اور صرف کس کی اتباع کریں گے؟ اتباع اسی کی کریں گے جس کی ہر بات صحیح ہے, جس کا ہر کلام نور ہے. اتباع اسی کی کریں, وہی امام ہے, امامت ثابت ہے, یہ اس کا رد نہیں کر سکے گا. یہ تو کیا چیز ہے, پورے پنجاب کے مشائخ کو جمع کریں. ویڈیو کا فائنل رزلٹ یہ ہے کہ جو اللہ یاری صاحب نے بخاری شریف سے بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چادر میں اکٹھا کرتے ہیں اپنے گھر والوں کو, اہل بیت کو, جس میں سیدہ سلام اللہ علیہ, ان کی بیٹی خاتون جنت میں عورتوں کی سردار بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ, جنت کے جوانوں کے سردار حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو, اور امام حسین علیہ السلام کے والد, امام حسن اور حسین کے والد پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کے شوہر امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اس چادر میں رسول پاک سرکار اکٹھا کر کے کہتے ہیں کہ اے میرے اللہ, یہ میری اہل بیت ہے. پھر اللہ جو ہے وہ اہل بیت کے اوپر آیت بھیج دیتا ہے قرآن میں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اہل بیت کو ایسے پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. ابھی اللہ سے پاور, اللہ جو ارادہ کرتا ہے وہ بہت مضبوط ہے, اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو یہ ایسے پاک ہیں, یہ کبھی بھی خطا نہیں کر سکتے. اگر اہل بیت کو فالو کریں گے, ان کی پیروی کریں گے تو ہم صحیح ہیں, اور اسی کا نام امامت ہے کہ ہم انہی کو فالو کریں. تو مولوی صاحب کو یہ سمجھ نہیں آ رہی, اور اسی لیے اللہ یاری صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ سید نہیں ہیں, آپ کو معیار کا ہی نہیں پتہ کہ قرآن کیا معیار دے رہا ہے, بخاری شریف کیا معیار دے رہی ہے. بس اپنی مرضی. اور آپ کو بتاتے چلے, شیطان نے جو اللہ سے وعدہ کیا ہے نا, کہ شیطان نے اللہ سے یہ کہا کہ میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. تو اہل بیت پنجتن پاک صراط مستقیم ہے, یہ نجات کی کشتی ہے. اس لیے تو جنت کے سردار ہیں یہ لوگ, حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام, مولا علی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نجات کی کشتی ہے. ان کی جو مخالفت کرے گا وہ گمراہی ہے, وہ صراط مستقیم سے ہٹ چکا ہے, وہ راستے سے ہٹ چکا ہے, اس کا راستہ دوزخ کی طرف ہے. تو اہل بیت کی طرفداری جو کرے گا, جو ان کو حق پر مانے گا, اور جو ان کے خلاف لوگ آتے رہے ان کے خلاف رہے گا, ان کے مقصد ان کو امام نہیں مانے گا, اہل بیت علیہ السلام ہی امامت کے حقدار ہیں, اور انہی کو جو ہے ماننا چاہیے. چھوڑے شیعہ ان کو مان رہے ہیں, شیعہ کی اپنی ایک ریسرچ ہے, اپنی ان کی کوشش ہے. تو آپ شیعوں کو سے ہٹ کر آپ اپنی کوشش کریں, اپنی ریسرچ کریں, تو پھر فائنل تو یہی آتے ہیں. تو پھر ایک بن جائے نا, ایک امت بن جائے. تو بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. السلام علیکم یا صاحب الزمان, یا قائم آل محمد, یا امام مہدی علیہ السلام.